अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी ज़बान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें, तो लोग समझ सकें। वजल्ली वज़ीरम मिन अहली, और ए अल्लाह ताला हमारे बच्चों, हमारे वालिदैन, हमारे शौहर, हमारे रिश्तेदारों, दोस्तों, हमसायों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला, हम सबको हक को हक दिखा और इसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और इससे बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औक़ातिना। ए अल्लाह ताला, हमारे वक्त में बहुत बरकत दे, हमारे इल्म में, हमारे अमल में। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दौरा कुरान जो है वो शुरू हो गया है 4 मार्च से। और इसका टॉपिक क्या है? फीही ज़िक्रुकुम, जिसमें आपका असाइनमेंट भी ये है कि हम जितना भी पढ़ेंगे उसमें आप अपने आप को तलाश करेंगे। हम सब अपने आप को जो है इसमें तलाश करेंगे कि मेरा ज़िक्र कहाँ-कहाँ पे है, किस-किस तरह से जो है मैं इसमें पूरी उतरती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो है वो कौन-सा 5वां दिन हो गया है ना? और ये सारी जो है, जो हम तेज़ी से आपको शो कर रहे हैं, ये सारी जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह अहकामात जो है, बहुत सारे अहकामात जो है वो कर चुके हैं। और हमने 14 अहकामात जो हैं वो तक़रीबन कर लिए हैं, और अब हम आगे चलते हैं। ये छठा हो गया, और ये सब आप लोग जिस-जिस का जो है पीछे जो है वो मिस हुआ है, तो पिछली रिकॉर्डिंग जो है ज़रूर सुन लें। ज़ूम रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, और उसके बाद हम उसको यूट्यूब पे डाल देते हैं ना। तो ये हमारी सूरह बकरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसका इख्तिताम हुआ था, और फिर हमने जो है आज जो है अब ये डे 4 में फिर हमने कल जो है वो सूरह आले इमरान भी की थी, और ये 12वां, 13वां और ये 14वां, यहाँ तक हमने जो है वो कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह हम। तो आज हमारा जो है 5वां दिन है। अल्लाह ताला आज भी बरकत दे वक़्त में, और हम बेहतरीन अ, तरीक़े से जो है अल्लाह ताला का कलाम जो है वो मिल के, बैठ के जो है हम सीखें और सिखाने वाले बने हैं। तो हमारे साथ इस वक़्त साइमा मौजूद हैं, और जैसे कि हम ग्रुप में डाल देते हैं कि कहाँ से हम शुरू करेंगे, तो ये हमारा चौथा सिपारा है और आयत नंबर 121। तो मैं साइमा से जी। जो है वो गुज़ारिश करूँगी कि वो इसकी तिलावत कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब वालेकुम खैरियत से अस्सलाम होंगे। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिल-क़िताल। वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलिय्युहुमा वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन वअन्तुम अज़िल्लह फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم
أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بارک اللہ. اور جیسے کہ جو ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ کل کے جو ہمارے جو ٹاپکس ہیں، جو زہرا نے تھوڑے سے جو ہے ریوائز کر لیے ہیں، وہ ہم کو جو ہے اگلے سبق سے پہلے پچھلا سبق ہمیشہ بہت اچھا سا کلیئر ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے کس چیز پہ بات کر رہے ہیں. ایک تو اس پہ کہ ہمارا ذکر قرآن میں کہاں کہاں ہے اور کس کس طرح سے ہے، اور میں کتنی اس پہ پوری اتر رہی ہوں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے تو یقیناً ہمارا ذکر ہے. اور ہم کس چیز پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، ان سے جو شروع ہونے والی آیات 89 آپ لوگ کو پکی یاد ہو گئی ہوں گی. اور سورہ بقرہ میں جو ہے وہ 11 مرتبہ ہے نا. تو پچھلی دفعہ ہم نے جو آیات کی تھی اس میں بہت ہی سختی سے ہم کو جو ہے کفار کی اطاعت کی ممانعت کی گئی تھی. اور اس میں جو ہے ہم لوگ کیونکہ چاروں طرف جو ہے وہ مختلف طرح کے لوگوں سے گھرے ہوتے ہیں، ان کے اثرات ہمارے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں. تو ہم کو بہت ہی اپنے ذہن میں اور اپنے بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں کہ کس کس کے اثرات ان پر پڑ رہے ہیں اور ہم اسے کس طرح سے بچ سکتے ہیں. اور پھر جو ہے تقوی کے حق کی ہم نے بات کی تھی. حق کا تقاتے ہی کہ جتنا حق ہے تو اتنا تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن کم سے کم جو مستطاعتم، جتنی ہماری استطاعت ہے، اور اپنی استطاعت بھی بڑھانی ہے نا تقوی کے حق کی، اس کو کم نہیں کرنا ہے. کیونکہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھنے کی بات کی گئی ہے نا. اور پھر اسی سے تعلق رکھتے ہوئے کہ ہم یہ اس پر کب حق ادا کر سکتے ہیں، جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں. اور اللہ کی مضبوطی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے کی بات کیا ہے کہ اس قرآن کو ہے نا ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ہمارے عمل میں آئے گا، اور یہی مضبوطی سے پکڑنا ہے نا. ایک چیز ہوتی ہے مس، چھونا، اور مسک ہے نا، اس کو مضبوطی سے پکڑنا. اور پھر جو ہے آپس میں تفرقے میں نہ پڑیں، ایک دوسرے سے جو ہے اختلافات نہ رکھیں. اور کامن گراؤنڈز کی جو بات ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کی بات ہے نا، تو وہ ہمیں کرنی آنی چاہیے محبت سے، حکمت سے. اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنی طرح کے جو ہے ہمارے تعلقات لوگوں سے ہو سکتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ قریبی دوستی، جو دلی دوستی ہوتی ہے، وہ کفار سے نہیں کرنی ہے. تو اب ہمارا جو ہے یہ جو سورہ آل عمران ہماری چل رہی ہے، اور ہمارا فوکس تو یا ایھا الذین آمنو ہوتا ہے، لیکن جہاں یا بنی اسرائیل ہوتا ہے، یا جو ہے اور کسی کا بھی ذکر ہو، یا صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ متقین کی صفات بتا رہے ہیں، یا جنت میں جانے والوں کی صفات بتا رہے ہیں، یا غزوات کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں جو لوگوں کے رویے ہوتے ہیں اس پہ ہم سب کو بہت نظر رکھنی ہے کہ کہیں میرا جو ہے وہ ایسا رویہ تو نہیں ہوتا کہ جب میرے اوپر مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے اب 6 رکوع پورے جو ہیں، یہ یہاں سے جو ہے جو ابھی ہماری بہن سائمہ نے جو تلاوت کی وَإِذْ غَدَوْتَ سے، یہ جنگ احد ہے. رکوع 13 سے لے کر آخر تک ہے نا. اور یہ چوتھے سپارے کا تیسرا رکوع ہے. تو اس میں ہم جو ہے کیونکہ ہم ہر سال جو دورہ قرآن کرتے ہیں تو اس میں ساری آیات ہم کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم ایک مختلف انداز سے کر رہے ہیں. تو اس کی تھوڑی سی میں آپ کو سمری ہی بتاؤں گی، اس کو ہم تفصیل سے نہیں کریں گے. البتہ اس سے جو ہم لیسن سیکھیں گے، جو
جو ہمارے دل میں اترے اور جس سے ہمارے اس میں حکمت آئے. اور اس میں بار بار اس کی بات آئی کہ وزڈم بیہائنڈ ٹرائل، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہوتی ہے نا. تو یہ جو غزوہ احد جو ہے وہ جو ہے جنگ بدر کے جو ہے وہ 1 سال کے بعد ہوا تھا. اور یہ جو ذکر ہے وہ بی بی عائشہ کے حجرے سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تھے وہ اس غدوت اور اس حالت میں کہ انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی جنگ کی. اور اس میں جو ہے ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ 3,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اور ہند اس کی بیوی ہے نا. اور اس میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے سب سے جب مشورہ کیا، جس میں جو ہے صحابہ بھی تھے، اور کیونکہ منافقین بھی وہ مسلمان ہی اپنے کو شو کر رہے تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، تو لوگوں نے 2 طرح کے مشورے دیے تھے کہ ایک کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کھل کے مقابلہ کیا جائے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مدینہ میں محصور ہو کر. تو کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا ارادہ یہ تھا، جوش تھا، جذبہ تھا کہ وہ کھل کر مقابلہ کریں، تو کھل کر مقابلے پر ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے. لیکن اس میں کیونکہ منافقین کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جس کا سردار عبداللہ بن ابی، تو جو ہے یہ غزوہ احد جو ہے وہ کس طرح سے شکست میں بنی، جو فتح آتے آتے شکست میں بنی. تو اس میں یہ سارے ہم کو پوائنٹس دیکھنے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا کہ ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی تو ہم کیوں، کیونکہ یہ کیا چاہ رہے تھے کہ یہ کھل کر جو ہے نہ جنگ لڑے ہیں. پھر اس کے بعد جو بنو حارثہ بنو سلمہ جو 2 قبیلے تھے، انہوں نے بھی ان کو دیکھ کے ان کے اندر بھی جو ہے کمزوری تھوڑی سی آ گئی ہے. پھر کیا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جو احکامات دیے تھے، خاص طور پہ درے کے اوپر جو ہے جن لوگوں کو بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ یہاں سے بالکل مت ہلنا ہے، یہاں تک کہ جو ہے اگر پرندے بھی تمہاری جو ہے بوٹیاں نوچ لیں تو بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے. لیکن جب فتح ہونے لگی اور مال غنیمت پہ نظر پڑی تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا. 70 صحابہ شہید ہوئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا. اور اس میں جو ہے پھر یہ آیت نمبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے چاہے ہماری شکست ہو یا فتح ہو، ہم کو ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا خاص بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری 3,000 فرشتے اتار کر مدد کرے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ فرشتوں کی بات اللہ تو کن کہہ کے بھی، کن فیکون کہہ کے بھی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ انسان کی جو بشری کمزوری کی وجہ سے کہ وہ تعداد کے اوپر بہت اس کے دماغ میں آتا ہے کہ اتنے تک، کہیں پہ یہ 3,000 کہیں 1,000 اس طرح سے لکھے ہیں. لیکن اصل میں جو ہے جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے، ہم اس وقت ایمان کی بات کرنے بیٹھے ہیں نا، ایمان جتنا ہمارا ہوتا ہے اتنا ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تو اس میں یہ شعر بھی بہت مشہور آپ نے سنا ہوگا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ہم کو یہ ایمان مضبوط کرنے کی کتنی ضرورت ہے. اور صرف یا ایھا الذین آمنو تو ہم وہ کر ہی رہے ہیں، وہ سارے واقعات ہم پڑھیں گے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ اور جو ہے اسٹرینتھن ہوگا اور بڑھے گا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہم پسندیدہ بنیں گے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو جنگ احد کی ناکامی کی وجوہات پہلے ہم نے بتائیں کہ کیا کیا تھا، اور پھر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی، تو ان کے لیے، ان کے بھی منہ سے کفار کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بد دعا یعنی نکل آئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے وہ کیا فرمایا کہ لیسا لک من الامر شیئن، آیت نمبر 128، کہ پیغمبر فیصلے کے اختیار میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. اور کیوں؟ کیونکہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء واللہ غفور رحیم. تو یہ دیکھیں رب تو رب ہی ہے، چاہے وہ جتنا بھی نزول کرے. ہم کہتے ہیں نا کہ تہجد میں اللہ تعالیٰ جو آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور ہماری جو ہے دعائیں سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. تو رب ہی ہے جتنا بھی نزول کرے ہیں. اور اب تو اب ہی ہے چاہے جتنا بھی اس کو معراج ہو. تو ہمیں اپنے
اپنی بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم عبد ہیں، اور عبد کا مطلب غلام ہے، تو ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہیں عذاب دیں اور جس کو چاہیں بخش دیں، اور اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہے کہ معیار بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں مستقل بتاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے آیت نمبر 13، آیت نمبر 13 یہ ہماری یا ایھا الذین آمنو کی آیت آ گئی ہے۔ اور جب بھی یا ایھا الذین آمنو آئے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ جی اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں جو ہے فلاح نصیب ہو۔ یہ بڑھتا چڑھتا ہے۔ دیکھیے اس کی ربا کی جو آیات ہیں وہ ہم نے سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے کر لی ہیں، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے، اور اچانک سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ربا کی بات، وہ بھی بڑھتے چڑھتے سود کی بات کیوں کی ہے؟ کیونکہ وہاں بھی مال دیکھ کر یا فتح دیکھ کر جو ہے وہ کیا ہوا تھا کہ لوگوں کا جو ہے وہ نیت بدل گئی تھی، اور تیر اندازوں نے بھی جو ہے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ خاص طور پہ یہاں پہ ربا کا ذکر کیا ہے، اور اس میں تھوڑی سی ایک دو باتیں جو ہم نے وہاں پہ نہیں کی تھی، مرکب سود کی باتیں۔ مرکب سود کیا ہوتا ہے نا؟ ایک تو مفرد ہوتا ہے۔ مفرد کیا ہے کہ فرض کریں کہ کسی نے جو ہے کسی سے، بالکل سمپلسٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ویسے بڑی بڑی رقمیں ہوتی ہیں، اور کسی نے کسی سے 1000 روپے لیے ہیں، اور جس سے لیا ہے قرضہ اس پہ کیا طے ہوا کہ جو واپس کرے گا تو 1000 کے بدلے میں جو ہے وہ کتنا دے گا؟ 120، 1000 کے اوپر جو ہے وہ پرسنٹ اگر لگاتے ہیں تو 20% لگا رہے ہیں، فرض کریں ہم، تو 20% اس کا سود ہو گیا۔ اسی لیے جو سود کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے حدیث سے کہ کلو جرن کلو قرض جر نفع فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جس میں جو ہے نفع لیا جائے وہ ربا ہے، وہ سود ہے۔ اب اس نے مدت مقرر کی تھی کہ 6 مہینے میں اتنے پیسے واپس کر دیے جائیں گے۔ اچھا 6 مہینے میں جب اس نے واپس نہیں کیے تو جتنی سود کی رقم تھی وہ اس میں پلس ہو گئی ہے نا؟ اب فرض کریں کہ اوریجنل جو تھی وہ 1000 تھی، اور وہ 6 مہینہ گزرنے کے بعد کیونکہ وہ پے نہیں کر پایا تو وہ جو ہے وہ 1000 کی پلس جتنا بھی طے ہوا تو ہو گئی، 1050 ہو گئی، یا 1000 کے اوپر 100 اور ہو گیا، تو وہ کیا ہوا؟ مرکب۔ تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جائیں گے، جیسے ورلڈ بینک اب کرتی ہے کہ اگر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ پے نہیں کر پاتے تو ان کے اوپر جو ہے وہ سود پہ سود چڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ سود کی حرمت جو ہے کی جو بات پہلے بھی ہم نے کی، لیکن کیونکہ بہت اہم موضوع ہے، اور پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے کہ ادھار چیزوں کو لیتے تھے اور فروخت کرتے تھے، اور پوری ہونے کے بعد جو ہے وہ اور اضافہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خاص طور پہ کہا کہ جو ہے اس کو جو ہے مرکب سود مت کھاؤ۔ اور دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی سود کی چیز ابھی آئی ہے، یہ تو پہلے بھی ہوتی تھی، کیونکہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جو آلٹرنیٹ کیا ہے، کیا اس کا متبادل ہے، کہ اس نظام کے نفاذ سے قبل پوری دنیا میں سود بحیثیت نظام کے دیکھیے موجود نہیں تھا، اب تو بحیثیت نظام کے آ گیا ہے۔ تو یہ جو ذرا اس پہ دھیان رکھیں آپ لوگ کہ ایڈمٹ ضرور فوراً کر لیں، ورنہ یہ لوگ بیچارے انتظار کرتے رہیں گے نا۔ ڈاکٹر اسرا میرے پاس تو کوئی میسج نہیں آ رہا۔ نہیں اس پہ سامنے ہی آ رہا ہے کہ ایڈمٹ مستقل جو ہے کشور جبین آدمی میں ہے، ایڈمن جیسے ہی اس میں پہ اس آئے میں اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں بس، ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو سود کی حرمت جو ہے اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ یعنی کہ آج کل جس طرح سے یہ پورا سسٹم سود کا بن گیا، مورگیج کا، یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا، لیکن انڈیویجل لوگ لیتے تھے، دیتے تھے، انفرادی طور پہ سود لیا بھی جاتا تھا، دیا بھی جاتا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا قابل، لیکن جو ہے سسٹم نہیں بناتا اس کا۔ اب مسلمانوں کی حکومت کو ہی ہم دیکھیں تو 1000 سال تک دنیا بھر پر جو ہے مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، اور ان کے جو دور میں جو ہے قومی سطح پر تجارت بھی ہوتی تھی، انٹرنیشنل تجارتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن کہیں بھی جو ہے وہ یہ نظام نہیں تھا، غیر سودی ہی نظام تھا۔ تو اس کے بعد یہ بعد میں ہوا، اس لیے آج کل جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، علماء نے اس کا جو ہے باقاعدہ آلٹرنیٹ دیا ہے، لوگ اس پہ
ظاہر ہے کہ ورک نہیں کرتے ہیں اور اس کو جو ہے کام نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو ان کو تو پہلے پرائرٹی یہی ہونی چاہیے ہے نا۔ اور دیکھیں نا، مسلمان جو ہیں دنیا کی امیر ترین قوم ہے اگر ہم دیکھیں تو، اور دنیا کا امیر ترین شخص بھی مسلمان ہی ہے، امیر ترین ملک بھی مسلمانوں کا ہے، معدنی وسائل ذرائع جو مسلمانوں کی ملکیت ہیں کسی دوسرے ملک اور قوم کے پاس نہیں ہے، اسلامی ممالک کی دولت اور سرمایہ جو سود پہ جو ہے دیا گیا ہے وہ کیا سمجھو کہ اربوں خربوں بلکہ اس سے بھی زیادہ یورپین اور امریکن بینکوں میں جمع ہے۔ اگر یہ مسلم سرمایہ جو ہے سود پہ نہ دیا جاتا، اس کی صحیح سرمایہ کاری تجارت کی جاتی تو کوئی مسلمان ملک غریب نہ ہوتا ہے۔ یہ ساری ہم مسلمانوں کی کمزوری ہے نا کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ تیل کی تمام تر دولت کا دھارا کیا ہوتا ہے کہ ویسٹ میں چلا جاتا ہے، وہاں سے سود ملتا ہے، اور پھر ہماری مسلم اقوام جو ہم انکلوڈنگ پاکستان ہیں، کیا ہم لوگ جو ہیں وہ عالمی اداروں کی طرف جو ورلڈ بینک کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم کو کتنا ملے ہیں، اور پھر وہ جو ہے 15% پہ جو ہے سود دیتی ہیں، تو سوچیں پھر کہاں کے کہاں۔ تو یہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امت جو ہے وہ قرار دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس ہے، اور پھر ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا کہ جو ہے وہ حق تقوی، تقوی کا حق ادا کریں، اللہ کی مضبوط رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، یعنی کہ قرآن کو، تفرقے بازی میں نہ پڑے، اتحاد کریں، ایک دوسرے سے مل کے رہیں ہیں، اور اور لوگوں کو نیکی کا حکم برائی سے روکنا، یہ بار بار آتا ہے اور ابھی آگے بھی آتا رہے گا۔ تو انفرادی اصلاح کے بعد پھر اجتماعی اصلاح کے لیے تبلیغ دین کا حکم، بلغوا انی ولا، جتنا ہم جو ہے جو چیزیں ہمیں پتہ چلیں وہ آگے پہنچاتے رہیں۔ تو جب ہم ذاتی اصلاح کے بعد قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی درست کریں اور دوسروں کو بھی درست کریں، ہے نا، اور پھر ہم دل شکستہ نہیں ہوں گے، نہ ہمیں کوئی غم ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کنتم مؤمنین، اللہ پیچھے ہم نے پڑھا نا، تو دیکھیے نا ان کنتم مومنین کو جو ہے ہم بہت فوکس کرنا ہے، اسی لیے ہم نے اس دفعہ یہ ٹاپک رکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو پہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں پکارا ہے تو وہاں کیا کیا کہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کنتم مومنین اگر ہو تو اللہ تعالیٰ سربلندی دیں گے، ڈومینیٹ کریں گے، عزت دیں گے، ورنہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ ہی ہوگی۔ یہ اس کی مثال کسی اسکالر نے بڑی زبردست دی تھی کہ جیسے کہ ہم مومن تو ہیں لیکن ہماری حیثیت ایسی نہ ہو جیسے کہ کاغذ سے بنا ہوا شیر ہے۔ جیسے فرض کریں کہ کوئی بھس بھرا شیر کی کھال لیں اور اس میں جو ہے کچھ بھس بھر دے ہیں، اب کسی بچے کے سامنے لائیں تو بچہ پہلے تو وہ ڈر جائے گا کہ شیر ہے، وہ دیکھنے میں بڑا بھی لگ رہا ہے، شیر کی والی شکل بھی ہے، لیکن یہی بچہ جب شیر کے اندر کوئی جان محسوس نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، آہستہ آہستہ شیر کے قریب آ جائے گا، اسے کھیلنے لگے گا، پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اب کہنے کو تو کیا بچے نے شیر کو پچھاڑ دیا، لیکن دراصل وہ شیر تھا ہی نہیں، وہ شیر کی محض صورت تھی یا شبیہ تھی۔ دیکھنے میں بچہ کمزور تھا لیکن وہ ایک چلتی پھرتی حقیقت تھی۔ تو لوگ کمزور ہیں لیکن وہ کر رہے ہیں، اور ہم اسلام اور مسلمانوں کی محض ایک شبیہ بن کے رہ گئے ہیں، ایک صرف نام رہ کے گئے، ہم ان کنتم مومنین میں فٹ ہی نہیں ہو رہا۔ تو اسلام کی اصل روح کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ کیا ہے، ہمارا قرآن مجید ہے نا، قرآن حکیم جس میں حکمت سے بھری ہوئی جو ہے وہ ظاہر کہ ساری باتیں ہیں، ہم پڑھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائیں گے تو پھر ہمارے اندر طاقت آئے گی، ہم واقعی وہ شیر بن پائیں گے، ہم وہ مومن بن پائیں گے۔ اور اگر ہم دیکھیں اسٹیٹس نکالیں تو 1000 میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں نظر آتا کہ جو واقعی سمجھ کے پڑھا ہو ہے۔ تو ہماری حیثیت تو بھس بھرے شیر کی سی ہو گئی ہے۔ تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمان دنیا بھر میں مغلوب جو ہیں وہ کیوں ہو گئے ہیں، تو اس کے سمپل جواب ہے کہ اگر مسلمان ہو کر بھی مغلوب ہیں تو یقیناً وہ اچھے مسلمان نہیں، جسے قرآن کی زبان میں مومنین کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ مختصر ترین جو ہے وہ سود کے بارے میں جسے ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے، تو اب ہم آگے چلتے ہیں، اور اسی کے آگے جو کہ آیت جو ہے دیکھیے یہ جو ابھی ہم نے پڑھی تھی یہ 130 ہے۔ اب اس کے آپ آگے دیکھیں کہ 131 اور 132 اس میں جو ہے جنت میں جانے کے لیے متقین کی خصوصیات، کیا زبردست بات ہے۔ اب ہم کو یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا بتا رہے ہیں کہ مومن اچھا بنتے کیسے ہیں،
अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून। हम पर रहम कब किया जाएगा? जब हम अल्लाह की अताअत करें, रसूल की अताअत करें। और सारे इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुस समावाति वल अर्द, 1 2 3 करके पूरा मार्क करें। और जिनकी जो दौड़ है वो किसकी तरफ है? रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ है। और जन्नत की फिर जो है वो पूरी अल्लाह ताला ने कैसी पिक्चर पेश की है कि वसअत ज़मीन और आसमानों जैसी है। और फिर उनकी जन्नत में जाने के लिए मुत्तकीन की खुसूसियात, युनफिकून फिस्सर्राए वद्दर्राए वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। तो वो दिन रात जो है छुपे और दिखा के हर तरह से जो है, जैसे हमने इन्फाक फी सबिलिल्लाह की बात पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में, कि वो दिन रात खर्च करते हैं और अपने गुस्से पे काबू पाते हैं और दूसरों को माफ करते हैं। और जो है अल्लाह ताला मोहसिनीन को पसंद करता है। अब सोचें 1 2 3 करके अपने आप को जो है जरूर, है ना, इसमें देखें कि कहाँ पे मेरा जिक्र है। इसमें मैं कितनी फिट हो रही हूँ? क्या मैं दिन-रात खर्च कर रही हूँ? क्या मैं लोगों को माफ़ करती हूँ? क्या मैं अपने गुस्से पे काबू पाती हूँ? क्या मेरा हर काम खूबसूरत है? क्योंकि अल्लाह ताला मुहसिनीन को, जो एहसान का रवैया जिनका होता है, खूबसूरती से हर चीज़, नमाज़ खूबसूरती से, रोज़ा खूबसूरती से, है ना? ख़ासुल ख़ास रोज़ा रखते हैं। फिर फस्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह ताला जो है उनके गुनाहों को भी माफ़ करते हैं। हुँ। और अल्लाह ताला ही गुनाहों को माफ़ कर सकते हैं, कोई और हमको जो है वो कन्फेशन नहीं कर सकता कि हम इतने पैसे दे दें और वो हमको फ़तवा दे दे कि हमको माफ़ कर दिया है। और वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, जो वो करते हैं अगर कोई चीज़ हो जाए उनसे, तो वो उसपे इसरार कहते हैं, नहीं-नहीं मैंने तो सही किया था, मैंने तो सही किया था। हैं? हर शख़्स अपने-अपने उस पे सोचे हैं कि गलत फ़ेल पे कहीं मैं उस पे मुसिर होके तो नहीं बैठ जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो है अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहे हैं कि मग़फ़िरत है, जन्नत है। और जो है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फसीरु फिल अर्द फंजुरु कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। और जो इसके ऑपोज़िट होते हैं, अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम, हाँ, अल्लाह ताला हमको इनमें से ना बनाए हैं कि जो है मुकज़्ज़िबीन हैं, जो झुठलाने वाले हैं। और आयत नंबर 138 है ना, ये साथ-साथ आप अपना कुरान सामने रखें और मेरे साथ-साथ चलें, है ना? जैसे-जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे आप लोग भी देखें इसको, हाँ? और देखिए यहाँ पे जो है ख़ास तौर पे जो है किसकी बात की है, कि मग़फ़िरत की बात की है। जो हम से गलती हो फ़ौरन हम अल्लाह ताला से वो माफ़ी माँगे। और इसमें हदीस भी है कि अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमा ला ज़ंब लहू, कि जिसने अपने गुनाह से जो है ताइब हो गया, छोड़ दिया, तौबा इस्तग़फ़ार किया, तो वो ऐसा है कि जैसे कि उसने गुनाह किया ही नहीं। और 138 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, हाज़ा बयानुल लिन्नास व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन। कुरान के बारे में फिर अल्लाह ताला हमको जो है इस तरफ ला रहे हैं। और फिर जो है अल्लाह ताला, ज़ाहिर है कि जो इतने लोग शहीद हुए थे, इतने सारे लोग इतनी तकलीफ में गुज़रे थे, पूरी ग़ज़वे उहद सोचने में हमको लगता है कि ये तो बहुत ही बोरिंग सी है और इसमें तो सिर्फ़ जंग का ज़िक्र है, लेकिन इसमें इतनी चीज़ें सीखने की हैं। इतनी वन तुमुल आला इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, फिर ईमान का तकाज़ा, अगर तुम्हारा ईमान अच्छा होगा तो तुम गालिब रहोगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारा ईमान जो है वो और ज़्यादा बुलंद करे। हम आज दुनिया में ज़लील हैं, तो वजह ये है कि ईमान नहीं। तिल का अय्यामु नुदाविलुहा, और इस तरह से जो है ये दिन जो है वो ऊपर-नीचे होते हैं, कभी के दिन छोटे, कभी की रातें छोटी हैं, कभी जो है रात हो रही है, कभी दिन हो रहा है। तो इसके ज़रिए अल्लाह ताला इस तरह से जो है अय्याम जो है आगे-पीछे लाते हैं आज़माइश के ज़रिए। आज़माइश, अल्लाह आज़माइश के ज़रिए छाँटते हैं, है ना? और आज़माइश की बात पहले भी हम पढ़ चुके हैं। आयत नंबर जो है यहाँ पे 142, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअलमुल्लाहु allज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमुस साबिरीन। हैं? कि अल्लाह ताला आज़माइश के ज़रिए जो है, क्या तुम ने क्या समझ रखा है कि अल्लाह ताला तुमको ऐसी जन्नत में दाखिल कर देंगे? क्या तुमको आज़माएँगे नहीं? और आपको पहले भी सूरह बकरा में 214, 214 और यहाँ पे जो है 142, है ना? यानी दोनों का हम अगर प्लस करें तो 7 का हिस्सा बनता है। और सूरह अनकबूत में भी यही बात आई है। तो अल्लाह ताला की जो विज़डम बिहाइंड ट्रायल है, जो हिकमत है, वो हम सबको पता होनी चाहिए ना? तो यहाँ पे अल्लाह ताला जो है ये बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ये अगला रुकू, ये जो है चौथे सिपारे का 5वां रुकू है और जो है सूरह आले इमरान का 14वां रुकू है। यहाँ पे वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिही रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम
وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ کیا ہوا تھا کہ اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ لوگوں نے جو ہے اچانک مشہور کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور وہ جو ہے قتل کر دیے گئے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جن کا ایمان کمزور تھا انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمارا تو اسلام پہ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قتل ہو گئے ہیں تو اب ہمارا اس پہ ہم دوبارہ اپنے جو ہے دین پر واپس چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ جو ہے یہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ رسول، ہے نا؟ ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، ہے نا؟ اور کل نفس ذائقۃ الموت ہم سب کو معلوم ہے نا؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہر ایک کو جو ہے وہ موت کا مزہ تو چکھنا ہے۔ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، یعنی اگر وہ شہید ہو جائیں، اگر وہ اپنی طبعی موت کسی کو آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ کفر کی طرف چلے جائیں، اور جس نے ایسا کیا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو شکر کرنے والے ہیں ان کو جو ہے وہ بدلہ دیں گے، ان کو جزا دیں گے۔ اور دیکھیے یہ تو جو ہے صرف خبر ہوئی تھی، اور جب واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعی انتقال ہوا تو ہم سب کو قصہ پتہ ہے کہ جو ہے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے کہ کسی نے یہ کہا تو میں اس کا گردن اڑا دوں گا، اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بہت ہی حکمت سے کام لیا، اور انہوں نے سب کو جمع کیا اور یہی آیت پڑھی کہ وما محمد اللہ رسول ہے قد خلت من قبلہ رسول، پوری یہ پڑھ کے کیا فرمایا کہ جو بھی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا تو سن لے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ تو الحی القیوم ہے۔ تو ہم سب کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے نا، وما کانا لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کتابوں ہر ایک کا جو ہے وہ دن لکھا ہوا ہے اور اسی دن جو ہے اس کا انتقال ہوگا ہم، اور یہاں پہ جو ہے ہماری جو ہے نیتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کے ارادے سے کام کرے گا تو اس کو دنیا میں بدلہ مل جائے گا، اور جو آخرت کے ارادے سے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بہترین دیں گے۔ اور ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، آیت نمبر 201 پہ ہم نے پڑھا ہے نا، جو حج کی آیات ہم نے پڑھی تھی، کچھ تو یہ صرف دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں تو ان کو تو دنیا مل جائے گی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا۔ لیکن جو صحیح مومن ہے وہ کیا دنیا مانگنا بھی کوئی برا نہیں ہے، لیکن جو ہے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت اور کیا وقنا عذاب النار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 146 میں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کب آتی ہیں؟ جب ہمارے اندر صبر ہوتا ہے، بار بار صبر کی بات۔ اور اب رمضان شروع ہونے والا ہے، رمضان میں صبر، صبر کے بغیر ہمارا نہ عام روزہ، نہ خاص روزہ، نہ خاص الخاص، تینوں چیزیں ہماری، صبر بہت ضروری ہے، اور صوم کا مطلب ہی روک کے رکھنا۔ وما کانا قولهم الا ان قالوا، اور پھر انہی لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کہ وہ دعا مانگتے ہیں جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی ہمارے اوپر ٹرائل ہوتا ہے، کوئی آزمائش سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں اور اس کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، اور ساتھ ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ 147، دیکھیے اس طرح کی دعائیں کہ ہم کو جو ہے کافروں کے مقابلے میں مدد کر، کیا صرف جانماز پہ بیٹھ کے؟ کہتے ہیں نا کہ جب وقت قیام آیا تو لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں، ابھی جو ہے فلسطین کو کی مدد کرنی چاہیے، غزہ کی مدد کرنی چاہیے، ہم صرف سجدے میں ہی دعائیں مانگتے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ یعنی مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیز کہ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو ہم مانگے، لیکن ہم اٹھ کے کھڑے ہوں، اپنا ایمان جو ہے بڑھائیں اور اپنے عمل میں لا کے دکھائیں۔ تو اس لیے اب جو ہے یا ایھا الذین آمنو کی آیت پھر آ گئی ہے، اور یہ آیت نمبر کون سی ہے ہماری کہ 149، اور یہ لیسن 16 آ گیا ہمارا، لیسن 16۔ ابھی پچھلی دفعہ ہم نے جہاں پہ ختم کیا تھا وہ ہم نے جو ہے 14 پہ کیا تھا نا، تو ابھی ہمارا 16واں لیسن شروع ہو گیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اب آپ اسی کو دیکھیں ہم کہ اس میں جو ہے
آپ یہ سارا جو ہے ہم نے پیچھے جو پڑھا، یہ اصل میں اسی لیے پڑھا کہ یہ آیت ہماری سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پہ کیوں لکھا ہے کہ اگر ان لوگوں کی تم نے اطاعت کی ہے کہ جو کفر کر رہے ہیں تو وہ تم کو یردوکم دوبارہ پلٹا دیں گے، اللہ عقابکم پیچھے کی طرح، یعنی پہلے جیسے تم کافر تھے پھر کافر بن جاؤ گے ہیں، ہے نا؟ تو ظاہر ہے کہ جنگ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر، مسلمانوں کی پریشانی، شیطان نے خبر اڑا دی اور لوگوں نے جو ہے ایک دم سے جو ہے وہ صبر کا دامن بالکل چھوڑ دیا ہے اور یہ کہنے لگے کہ بس جو ہے اب تو ہم جو ہے واپس اپنے اسی پہ جا رہے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ان کو شہید کر دیے گئے، ان کا قتل ہو گیا ہے، حالانکہ ان کا صرف دندان مبارک شہید ہوا تھا، تو ہم کو یہ ساری چیزیں رکھنی ہے، یہ تقریباً اس کی ہم کر چکے ہیں، ہے نا؟ تفسیر اس کی ہم کر چکے ہیں پوری کی پوری ہے۔ تو اس کی جو ہے ہاں، اس کو بالکل اسی، کیونکہ یہ جو ہے ہم غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں یہ چیز پڑھ رہے ہیں اور غزوہ احد اسی لیے شروع سے ہی ہم نے آپ کو پوری اس کی جو ہے وہ بریفنگ دے دی اور اب اس کی تفصیل اس میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اطاعت کی بات کی ہے۔ اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول، ابھی جنت میں جانے والوں کی جو خصوصیات میں ہم نے وہ پڑھا تھا، اور اگر ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں جو کفر پہ جمے ہوئے ہیں، جو نان مسلمز ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تو ان کی تو پوری کوشش ہے، ان کی تو پریچنگ بھی اسی پہ ہوتی ہے کہ ہم کو مسلمان نہ رہنے دیں، تو پھر تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہی ہوں گے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں کہ اب اس پہ آ جائیں کہ آیت نمبر جو ہے آگے 152 152 آیت میں یہی جو ہے غزوہ احد کا ہی ذکر ہے کہ اس میں جو ہے جب مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح مل رہی تھی اور اس وقت جو ہے ان کو وہ مال، کہتے ہیں نا کہ انہوں نے بعد ما اراکم ما تحبون، آیت نمبر 152 میں کہ وہ چیز تم نے دیکھ لی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے۔ اب کس چیز کی محبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے؟ دنیاوی کامیابی، مال و متاع ہے، تو یا تو مال و متاع دیکھ لیا یا جو ہے وہ انہوں نے سوچا کہ بھئی اب تو ہم کو فتح مل گئی، اب چھوڑو ہم، تو وہ جو ہے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھلا دی اور پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کیا اور وہ جو فتح ہونے والی تھی وہ شکست میں ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے کی آیات میں، استُسِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، یاد کرو جو تم لوگ جو بھاگے جا رہے تھے، جب دیکھا کہ ایسی صورتحال ہو گئی تو کچھ لوگ جو ہے واپس مدینہ کی طرف بھاگے، کچھ پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے پیچھے ان کو پکار رہے تھے اور کیا فرما رہے تھے کہ انی رسول اللہ الیہ عباد اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں موجود ہوں، میری طرف آؤ لوگو، اور لوگوں کو جو ہے وہ کچھ ہوش ہی نہیں تھا، وہ جو ہے وہ اپنے اسی میں کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اهمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء۔ دیکھیے یہ ساری منافقین کی بات آ رہی ہے کہ منافقین جو ہے وہ کیا بات کرتے تھے، وہ ابھی آگے یا ایھا الذین آمنوا آئے گا، اس میں مزید آ جائے گا کہ اگلی آیت جو ہے وہ یہ ہے، دیکھیں اس کو اور پیچھے کی آیات کو اب آپ ملائے ہیں، ہے نا؟ اور یہ آیت کون سی ہے؟ آیت نمبر 156۔ اب جو ہے وہ دیکھیں کیا ہوا کہ جب یہ لگنے لگا لوگوں کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے شہید کر دیے گئے ہیں اور جو ہے لوگ کوئی مدینے کی طرف بھاگ رہے تھے، کوئی اوپر جا رہے تھے، کوئی پہاڑ کی طرف چڑھ رہے تھے اور بالکل ابتری پھیل گئی تھی، کچھ احد پہاڑ پہ چلے گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹے، چاروں طرف جو ہے دشمن تھے اور جو ہے پھر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکار رہے تھے لیکن لوگ سن نہیں رہے تھے۔ حالانکہ ہمارے ذہن میں جو ہے اگر ہم کسی بھی ایسی صورتحال میں ہیں تو ہمارے دماغ میں کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہم غزوات کے لیے نکلے ہیں، جہاد کے لیے نکلے ہیں تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اب عبداللہ بن ابی کے لوگ جو ہے تھے وہ ویسے تو نکل گئے تھے لیکن اس طرح کے بہت سے لوگ ذہنی طور پہ جو ہے جو موجود تھے وہاں پہ، جب دیکھا انہوں نے یہ صورتحال ہے تو یہ کیا کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ اصل میں ہماری نہیں سنی ہے نا، ہماری نہیں سنی گئی ہے نا، اس طرح کی بات کی جاہلانہ گمان ہے کہ اگر ہماری سنتے تو جو ہے وہ
ایسا نہ ہوتا ہے۔ اور میں اور آپ سوچیں کہ کبھی کیا ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو مشورہ دیا، پھر اس نے جو ہے عمل نہیں کیا، اس کو کوئی نقصان پہنچا تو میں نے فوراً کہا، دیکھا میری بات نہیں سنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ جاہلانہ گمان کرتے ہیں، حالانکہ اس میں جو ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں تھا، ہے نا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان الامر کلہ للہ، سارے اختیارات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم جو ہے اپنے طور پہ پوری کوشش کریں، اپنے ایمان کو بڑھائیں اور اپنی جان لگا دیں، کیونکہ لو کا لفظ جو ہوتا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، ہے نا، کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا یہ اختیار تو ہم اس طرح نہ مارے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا زبردست آیت ہے، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتبوا علیہم القتل، ہے نا، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کو موت لکھی ہوتی ہے وہ اپنے قتل گاہوں کی طرح نکل آتے ہیں۔ اور ہم سب کو یہ بات پتا ہے کہ ہم جتنے بھی بیمار ہوں، ہماری موت فرض کریں کہ اگر آغا خان ہاسپٹل میں لکھی ہے یا لیاقت نیسل ہاسپٹل میں، یہ کہیں بھی، تو ہم اپنے آپ کو وہاں پہنچا دیتے ہیں، ہے نا، وینٹ پہ پہنچ کے مرے کسی بھی طریقے سے، لیکن وہاں موت لکھی ہوئی ہے۔ تو کیا لوگ ہاسپٹل میں جانا بند کر دیتے ہیں؟ اور کیا کسی کی بستر پہ زیادہ جو ہے وہ موت تو بستر پہ آتی ہے، تو کیا ہم بستر پہ سونا چھوڑ دیں؟ ہیں؟ اور سورہ نساء میں آگے ہم پڑھیں گے کہ بروجی مشیدہ، یعنی مضبوط قلعوں میں بھی تم ہوگے تو جہاں موت آنی ہوگی وہ تو آ ہی جائے گی۔ تو یہ ہے ساری بات ہے۔ تو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان آیات میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ کیا مطلب ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو، جن کے عزیز کبھی سفر پہ جاتے ہیں، جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہمارے پاس کوئی ہو تو مارا نہ جائے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی باتوں کو جو ہے ان کے اندر ایک حسرت بنا کے کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہر چیز جو ہم برا عمل کر رہے ہیں یا ہم بری بات بول رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور دیکھیں اگر ہم جہاد میں مارے گئے ہیں، ہم اگر جہاد میں مارے گئے تو ہمیں تو شہید کی موتیں ہیں، ہم وہ کیوں بھول جاتے ہیں بار بار؟ اور عام طبعی موت مارے جائیں گے تو عام موت ہوگی۔ تو وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تو اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو۔ اب سوچیں میں ہم کیا کیا جمع کر رہے ہوتے ہیں، کیا کیا ڈیکوریشن پیسز، کتنے طرح طرح کے بیگس، کیسے کیسے برانڈڈ جو ہے وہ کپڑے اور جوتے اور کیا کیا ہم جمع کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے لئن متم او قتلتم الا الی اللہ تحشرون، تم مارے جاؤ یا جو ہے قتل کیے جاؤ اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تو اصل میں کیا ہے، شہادت کی موت، اس کی تمنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شہادت کی موت دے ہیں۔ اور علم کی راہ میں بھی کوئی اگر نکلا، کوئی سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، اور ہر وقت میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب جو ہے ہم غزوات کا زمانہ تو نہیں ہے، جنگیں تو نہیں ہوتی، علم کی محفل میں بھی کے لیے کوئی نکلے اور اس میں مارا جائے تو وہ بھی شہادت ہی کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہم جلنا منہم، پھر جو ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بھی جیسی بات نکلی تھی تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے بھی فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تمہارے اندر ایک نرمی ہے، آپ نرم مزاج ہیں۔ دیکھیے میرے اندر یا آپ کے اندر، ہمارے اندر اگر کوئی بھی خوبی ہے تو ہمیں الحمدللہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ چیز پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ جو ہے لنتا لہم، ان کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ جو ہے وہ کیا ہوتے
کہ فَظًّا غلیظہ، کوئی سخت مزاج ہوتے تو لوگ تو دور بھاگتے۔ تو دین کے داعی کے لیے کتنا ضروری ہے نا؟ اور نرمی اختیار کرنا، اور جماعتی زندگی کے لیے یعنی کہ مل کے کلیکٹیولی جو ہم کام کریں، تو کیا ضروری ہے کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم۔ کتنا ہی مشکل کام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہم کو کرنا ہے۔ ہم لوگوں کو معاف کر دیں نا، اور ان کے لیے سوچے کوئی ہمارا دل دکھا کے جائے اور ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیے کسی نے اگر غلط بات ہم نے کہی تو اس نے گناہ کیا نا، تو ہمیں تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے، ہم اپنے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اور ان سے مشورہ کرنا بھی جاری رکھیں، شاورہم فی الامر، ہم فوراً دل اپنا کھٹا کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تین جو ہے نا آیت نمبر 159، اس کو ہائی لائٹ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کافروں کی طرح نہ ہو، تو ہمیں بھی کافروں کی طرح نہیں ہونا ہے۔ ہم کو بھی نرم مزاج ہونا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، لوگوں کے لیے استغفار کرنا ہے، اور لوگوں سے مشورہ بھی جاری رکھنا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر وحی الہی نازل ہوتی تھی، اور وہی خفی جو ان کے اندر دل میں ہوتی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ ان کے ارد گرد لوگوں کے دل بڑے ہوں۔ یہ لیسن 17 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو جو ہے توکل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 164 164 جو ہے یہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم اس کو آج نہیں کریں گے، کیونکہ ہم کہاں کہاں سورہ بقرہ 129، پھر 152، اور اب یہاں پہ جو ہے سورہ آل عمران کی 164، جس میں ہم آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد ہے کیا کیا۔ منہج تبلیغ، 4 چیزیں ہم سب کو رٹ لینی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت خوب اچھی سی کرنا، خوبصورتی سے، نہ صرف تلاوت، کیونکہ لوگ اس کو پھر صرف تجوید کی طرف لے جاتے ہیں۔ تلا یتلو تلون کا کیا مطلب؟ پیروی، پیروی بھی کریں ساتھ ساتھ اور ساتھ میں اس کا علم بھی سیکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی تفسیر بتائی ہے، اور جو قرآن کے بھی کچھ حصے اپنی قرآن ہی کی تفسیر کرتے ہیں، اور پھر حکمت ہم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے سیکھنی ہے، اور پھر اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے جو ہے ہم لوگ مل کے کیا کرتے ہیں کہ بھئی رائے عمل کیا ہے، ہمارے پریکٹسنگ پوائنٹ کیا ہیں، اگر ہم 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے یہاں پہ بیٹھے ہیں تو۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کہ ان کے آنے کا مقصد۔ اب آیت نمبر جو ہے 169 پہ آ جائیں کہ جہاں یہاں پہ جو ہے شہیدوں کے بارے میں بات آئی ہے، اور وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، کیونکہ اتنے سارے لوگ شہید ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ جو شہید بھی ہوتے ہیں ان کے جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل تو چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت کی بات جو ہے سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں، دوسرے سپارے کا دوسرے رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہاں اور تفصیل سے کہ تم جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو جو ہے وہ قندیلوں میں ہوتے ہیں اور سب کھا پی رہے ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں تم کو کچھ اور چیز چاہیے، تو کہتے ہیں ہم کو تو سب کچھ مل گیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو دنیا میں بھیجیں، ہم دوبارہ شہید ہو کے آئے ہیں۔ تو یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح مومن بنا، وہ بھس بھرا ہوا شیر نہیں جس کا بھی ہم نے ذکر پڑھا تھا۔ اور الذین استجابوا للہ ورسول، جو اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا سکھا رہے ہیں آیت نمبر 173 میں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، یعنی کہ جو کیا ہوا ہے، ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ چاہے ان کے ساتھ کچھ بھی ہوا، منافقین جو ہے اور وہ جو کفار سے واپس چلے گئے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ وہ دوبارہ جو ہے ہم حملہ کریں گے، یہاں سے مسلمانوں نے سوچا کہ کہیں ہمارے پر دوبارہ حملہ نہ کریں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکسایا، اور لوگ جو ہے فوراً جو ہے انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کے چل دیے، جس میں ابھی آگے ذکر ہے نا۔ تو یہ وہ قصہ ہے کہ جو ہے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جب بھی ضرورت ہو تو ہم جو ہے موجود ہوں۔ فلا تخافوا وخافونی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان سے مت ڈرو، کفار سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور پھر ان کنتم مؤمنین، آیت نمبر 175 ہے نا،
कोई भी मुश्किल हो हम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और ये भी हम ऊपरी ऊपरी पढ़ते हैं ना। देखिए ये जो निअमल वकील, अल्लाह ताला कितने अच्छे वकील हैं। अगर दुनिया में कोई हमसे चीज हो जाती है तो हम कोर्ट में बेहतरीन वकील ढूंढते हैं, और बेहतरीन वकील जो होता है हमारा खराब मुकदमा भी हमको जितवा देता है। तो यहाँ पे जो है हम अल्लाह ताला को जब जो है नेमल वकील कह रहे हैं और अल्लाह ताला को अपना वकील मुकर्रर कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे खराब मुकदमे, यानी हमसे जो गुनाह होते हैं, हम जो बार बार जो है, इल्म भी होता है, कई दफा हमसे गलती हो जाती है, बाद शऊरी लाशऊरी तौर पे जो है हम पांचवा कलमा पढ़ते हैं, हम कहते हैं अल्लाह ताला जो हम जानते हैं जो नहीं जानते अल्लाह ताला सब माफ करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है हमारे ईमान का तकाजा अगर है तो हम शैतान से नहीं डरेंगे, हम अल्लाह ताला से डरेंगे, और हम जो है वो दौड़ धूप किस में करेंगे, ईमान की राह में, कुफ्र की राह में नहीं करेंगे हम। तो ये हम सबको इस यहाँ से सबक लेना है। और उसके बाद जो है अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं आयत नंबर 179 में, कि अल्लाह ताला मोमिनों को इस हालत में हरगिज नहीं रहने देगा जिसमें तुम लोग इस वक्त पाए जाते हो। वो पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग करके रहेंगे, हत्ता यमीज़ खबीसा मिनत तय्यब। मगर अल्लाह का ये तरीका नहीं कि तुमको सारी गैब की बातें बताए। अब ये जो है ना बाकायदा लिख लें, जो हम बार बार कहते हैं विजडम बिहाइंड ट्रायल, जो आजमाइशें होती हैं उनके पीछे क्या हिकमत होती है ना। नंबर वन, कि अल्लाह ताला जो है वो काफिरों मुनाफिकों को मुसलमानों से अलग करके दिखा दें कि कौन जो है वो काफिर है और कौन जो है मुनाफिक है और कौन सच्चा मोमिन है। जब तक आजमाइशें नहीं पड़ती हैं हमारी, कोई नहीं किसी को पता होता कि हम वाकई सच्चे मोमिन है कि नहीं। दूसरा क्या है ना, ये सब लिख लें। दूसरा क्या है कि अल्लाह ताला देखते हैं कि कौन कमजोर ईमान वाले हैं और कौन जो है वो पक्के ईमान वाले हैं। तो कमजोर ईमान वालों का ईमान इस तरह की आजमाइश के जरिए पक्का होता है। और तीसरा जो है वो क्या है कि जो पहले से पक्के मोमिन हैं उनके पोटेंशियल और आगे बढ़ते हैं और ज्यादा जो है वो पक्के मोमिन बनते चले जाते हैं। कहते हैं ना कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो अगर कोई आजमाइशें मांगनी नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं तो समझ लें कि मेरे पोटेंशियल बढ़ रहे हैं। कोई अगर कहे आपसे कि कल आपका टेस्ट है तो आप सोचे सारी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे जल्दी 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 और टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। या कोई मैट्रिक का हमारा होता है एग्जाम, या हमारा इंटर का होता है, या मेडिकल का होता है, तो जो एग्जाम के वक्त हमारे पोटेंशियल खुलते हैं वो आम दिनों में नहीं होते। तो वो एक आजमाइश से हम गुजर रहे होते हैं ना। फिर उसके बाद जो है वो आयत नंबर जो है लक़द समिअल्लाहु क़ौल लज़ीना, अब ये जो है नवा रुकू हमारा जो है चौथे सिपारे का शुरू हो गया है कि अल्लाह ताला ने इन लोगों का कौल सुना जो कहते हैं अल्लाह फ़कीर और हम गनी। कौन कहता था? ये यहूदी कहते थे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सूरह बकरा में भी है। और फिर आयत नंबर जो है 185 पे आ जाएं कि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। 185 हाइलाइट करें। कौन कामयाब है? मैं कामयाब किसको समझती हूँ? उसकी क्या ग्रेड है? वो कितना कमाता है? उसका घर कैसा है? उसकी पोस्ट क्या है? अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल हुआ वो असल कामयाब है। अल्लाहुम्मा जल्लना मिनहुम। हर एक को मौत का मजा तो चखना है। और लोग कहते हैं जैसे कि वो यहूद कहते थे कि लन तमस्सना नारा इल्ला अय्यामुम मादूदात, हम भी समझते हैं मुसलमान होने के नाते कि भाई हम तो जो है वो जहन्नुम में जाएंगे नहीं, हम तो हेलीकॉप्टर से सीधे जन्नत में जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूर है कि जो है जहन्नुम से फिर जन्नत में, लेकिन कितने अरसे तक और उसकी आग कितनी गर्म है ये सब हम पढ़ते रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमको क्या फरमा रहे हैं कि लतुब्लवुन्ना फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम। और यही हमने जो है दूसरे सिपारे के दूसरे रुकू में पढ़ा था, सूरह बकरा में, कि हम तुमको जरूर जरूर आजमाएंगे, तुम्हारी मालों से भी तुम्हारी जानों से भी हैं। तुम्हारी तिजारत में भी नुकसान हो सकता है, तुम्हारी नौकरी भी छूट सकती है, तुम बीमार भी हो सकते हो, तुम्हारा सगा कोई बीमार हो सकता है, किसी को अचानक कैंसर पता चल जाता है, किसी को कुछ पता, किसी का इंतकाल हो जाता है। कोविड में कितने लोग जो हमारे साथ पिछले साल थे अब इस साल नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इन तस्वीर वो तत्तको, करने के काम क्या है?
صبر اور تقوی بار بار فإن ذالک من عزم الامور، یہ ہے اصل میں حوصلے کا کام۔ اور ان لوگوں نے، اہل کتاب نے کیا کیا تھا کہ ان کو جب کتاب دی گئی تھی تو انہوں نے فنبذوا وراء ظہورہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 101 میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب یہ دوبارہ 187 میں آئی ہے کہ انہوں نے کتاب کو پیچھے ڈال دیا۔ ہم اس چیز پہ تو بہت دھیان دیتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ نہ ہو اس کے پیچھے، کوئی بچے کی بھی پیٹھ ہوگی تو اس کو مار مار کے کہیں گے اس طرح پاؤں مت کرو، اس طرح پاؤں مت کرو، ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی جو ہے احترام لازم ہے، لیکن اصل احترام کیا ہے کہ جو اس میں ہے اس کو ہم سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے بنے۔ جب اللہ تعالیٰ مجھ کو عذرا یہ کرو، عذرا وہ کرو، اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کیا ہے تو میں عمل کیا کروں گی، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا تھا، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، یعنی کہ وہ تو بہت ہی خوش تھے حالانکہ اس چیز میں، اور وہ چاہتے کیا ہیں کہ ان چیزوں پہ ان کی تعریف کیجیے جو انہوں نے کیا نہیں، بما لم يفعلوا، کہ میں اور آپ ان میں سے تو نہیں ہیں۔ تو ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے، کیونکہ ہم لوگ اپنی تعریف تو بہت چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کام کرنے میں آگے نہیں، اس میں ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور اب یہاں سے ہماری الحمدللہ سورہ آل عمران جو ہے ہماری جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، یہ آخری رکوع ہمارا آ گیا ہے، اور وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور اس کی جو ہے پوری ریکارڈنگ جو ہے آخری رکوع کی موجود ہے، اگر ہمارے نئے ساتھی جو ہیں اگر انہوں نے وہ ہمارے اس گروپ میں نہیں ہیں قرآنک وزڈم تفسیر ان ڈیپتھ کی، تو وہ لے کے سن بھی سکتے ہیں سباہت سے، ہے نا، اور اس کو ضرور جو ہے ہم کو ان ڈیپتھ ہی سننا چاہیے۔ یہ جو ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں کن لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل والے ہیں، اولو الالباب، پیچھے بھی ہم نے اولو الالباب کی بات کی ہے، اور ہمارا جو ہے دور قرآن کا موضوع جو ہے وہ بھی ہے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے ہیں، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو ہم سب کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اور یہ وہ آیات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تہجد میں پڑھتے تھے، جب وہ سو کے اٹھتے تھے اور وہ آسمان وضو کیے بغیر آسمان کی طرف منہ کر کے یہ آخری رکوع پڑھتے تھے۔ تو ہم میں سے جن کو زبانی یاد ہے، جن کو نہیں بھی زبانی یاد ہے، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں اس کو جتنا زبانی یاد کر سکیں، اور یہ ہم تیزی سے جو ہے وہ کر لیتے ہیں کیونکہ بہت اہم ہے یہ، تو ہم اس کے صرف میننگ ہی کریں گے، باقی تفسیر ان ڈیپتھ تو ہم پہلے کر چکے ہیں، جس کو سننا ہوگا وہ سن بھی لے گا۔ تو یہاں پہ کس چیز پہ زیادہ زور دیا گیا ہے، وہ اس چیز پہ دیا گیا ہے کہ ذکر ہے نا، ذکر جو ہے وہ قیام و قعودوں، یعنی کہ ہر حال میں جیسے ہم شکر کی بات کرتے ہیں ویسے ذکر کی بات، کہ ذکر بالقلب ہے نا، ہمارے دل میں بھی اللہ کا ذکر ہو، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور ذکر کے سارے معنی ہم آپ کو ہمارے پہلے دن ڈے 1 پہ بتا چکے ہیں نا، دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، پھر ہم زبان سے بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اور ہمارے جوارے ہمارے اعضاء جو ہم اعمال کر رہے ہیں وہ بھی لوگ دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے نا، اور زبان سے جو ہے اس طرح کی آیات پڑھنا ہمارا وضو نہ بھی ہو، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ثابت ہے کہ بغیر وضو کے بھی وہ پڑھتے تھے، ہے نا، تو یہ پڑھ سکتے ہیں، تو ان کی پوری بات یہاں پہ آئی ہے، اور ان کی جو ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں اور پھر غور و فکر کرتے ہیں نا، ساعت التفکر خیر من قیام اللیل، کہ ایک گھڑی کا جو ہے تفکر غور و فکر جو ہے وہ پوری رات بے سمجھے قرآن پڑھتے رہیں اور کچھ ہمارے دل میں نہ اترے ہیں، جب وہ یہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے دل سے منہ سے کیا بات نکلتی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز ابس نہیں بنی ہے،
جب کوئی چیز ابس نہیں بنی ہے تو میری ذات کا بھی کوئی مقصد ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم احسن عمل کریں، اور احسن عمل میں جو ہے ہماری سوچ، قول، فعل سب کچھ شامل ہے۔ اور پھر ان کی دعا ہم، ہے نا، ربنا اننا سمینا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ایمان کی بات ہے، ہم یا ایھا الذین آمنو ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے نے پکارا تو ہم جو ہے ایمان لے آئے ہیں، ہے نا، فآمنا، تو پھر ہم دعا کریں ربنا، اللہ تعالیٰ ہم بھی ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کوشش میں بیٹھے ہیں، اس وقت ہم سب بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں، وکفر عنا سیئاتنا توفنا مع الابرار، اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے ساری برائیاں جو ہے ہماری سے دور کر دیں، توفنا مع الابرار، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کریں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی بات قبول کر لی، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں نہیں ضائع کروں گا، تمہیں چاہے مرد ہو یا عورت، تم نے جو بھی کیا ہے، تم لوگ سب ایک دوسرے کا حصہ ہو، ہاں؟ میاں بیوی، ماں باپ، مذکر مؤنث، یہ سب مل کے یہ پوری سوسائٹی، یہ معاشرہ، یہ سارے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آرگنائز کیا ہے کہ کس کے ذمے کیا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ایک دوسرے کا حصہ ہو، تو اس کسی کا بھی عمل ضائع نہیں ہوگا، ہے۔ اور یہ نہیں کہ اگر جو ہے الرجال قوامون علی النساء ہے تو کوئی عورتوں کا کوئی کسی چیز میں حصہ نہیں، عورتیں جو ہیں مستقل پڑھ رہے ہیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ بار بار عمل کے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بہت سی عورتوں کا مقام جو ہے مردوں سے بہت بہت آگے ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ فالذین ہاجروا، ہے نا، وہ جنہوں نے ہجرت کی، وہ اخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وہ اوذوا فی سبیل، میرے راستے میں ستائے گئے، وہ قاتلوا، اور وہ شہید ہوئے، اور وہ قتلوا، انہوں نے لوگوں کو مارا اور خود شہید ہوئے، تو ہم ان سے جو ہے ان کی ساری کنڈیشنز بتائی ہیں نا۔ اور یہ ہاجرو جو ہے یہ ہم کو پتا ہے کہ کیا ہے، کہ یہ ہم اگر برے کاموں میں ہیں تو ہم برائی سے نیکی کی طرف کا سفر، برائی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آنا بھی ہجرت ہے۔ المہاجر من حجر ما نہى اللہ ورسولہ عنہ، یہ حدیث ہے نا، پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ہے نا۔ تو اصل ہجرت تو یہ ہے، صرف جو ہے شہروں سے شہروں میں جانے کی ہجرت نہیں، یہ ہجرت ہے اصل۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ایسا بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ستائے گئے اور پھر ان کو موت آئی ہے، اور وہ اللہ کے لیے جہاد میں نکلے ہیں، تو یہ ساری چیزیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ کہتے ہیں نا کنکلوڈنگ آیات ہیں، ہم لوگ جو ہے فوراً جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں جو لوگ جو ہے خوب طرح طرح کے ان کے مالس دیکھتے ہیں اور ان کی ترقیاں دیکھتے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور ان سے جو متاثر ہوتے ہیں، اور اپنے کو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا کے ملکوں میں لوگوں کی جو ہے تقلب، یعنی کہ سفر کر رہے ہیں، آج یہاں ہیں تو کل وہاں ہیں، اور یہ ان کے پاس ہے اور ایسا گھر ہے اور یہ ہے، تو اس سے ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، یہ کنکلوڈنگ آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں، اور کہ الذین کفروا، ہم تو یا ایھا الذین آمنو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنا دیتے ہیں اس کا حساب بھی تو لیں گے، جس کو کم ملا اس کو کم کا حساب، جس کو زیادہ ملا اس کو زیادہ کا حساب۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، متاعن قلیل، یہ تو بس دنیا کا ذرا سا سامان ہے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ، یہ ساری اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے جو اللہ کو مانتے ہیں، پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں، عبداللہ بن سلام اور کچھ لوگوں کا جو جن کا ایمان بہت زیادہ تھا، جب وہ اپنے اس میں تھے تب، اور جب وہ مسلمان ہوئے تو اس کے بعد بھی ہم، تو اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا من، ہم کو بھی ایسے خوش خاشعین میں بنا ہے۔
تو یہاں پہ ہمارے 199 ہے نا، اور یہ لیسن 17، ہم لیسن 18 جو آخری جو ہے کون سا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200، جامع آیت ہے، جامع آیت ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں کیونکہ تقریباً چیزیں جو ہے ہم کر چکے ہیں سورہ آل عمران کی، تو اس کو اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں نا۔ تو اور یہ آیت جو ہے کیونکہ جامع آیت ہے، تو اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، جی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں، اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا صبر کرنا ہے نا۔ اب ہم یہ دیکھیں کرنے کے کام کیا ہے، اصبروا، نمبر 2 صابروا، نمبر 3 رابطوا، اور چوتھا واتقوا۔ یہ 4 چیزیں اگر ہمارے اندر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم فلاح پاؤ گے۔ صبر پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ روکنا، اپنے آپ کو روکنا باندھنا، صوم کے بھی وہی مطلب ہے۔ اور اس میں تینوں چیزیں یاد کریں کہ صبر الطاعت، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو کرنا ہے، چاہے وہ جتنا بھی ہم کو برا لگے، اپنے نفس کو اس پر جما کے رکھنا۔ دوسرے صبر عن المعاصی، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا اس سے رک جانا، چاہے وہ ہم کو ہمارے نفس کے لیے کتنی ہی مرغوب اور لذیذ ہو۔ یہ نہیں، ہم کو اپنے آپ کو اپنے نفس کو اس سے روک لینا۔ اور تیسرا صبر علی المصائب، مصیبت اور تکلیف پر صبر کرنا، پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، نفس کو بے قابو نہ ہونے دینا۔ اور پھر جو ہے وہ اسبرو اور صابرو میں کیا فرق ہے، اسبرو صبر کرنا اور صابرو میں مصابرت، مصابرت کا کسی کے مقابلے میں، یعنی کہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا ہے نا۔ یہ وہ صبر کرتے ہیں، ان کو تو کوئی جنت کا وعدہ بھی نہیں، وہ صبر کر کے غزوہ احد میں ناکام ہوئے، پھر آ گئے وہ، پھر اس کے بعد آ گئے بار بار ہے۔ اور ہم سے، ہم مسلمانوں سے یا جو الذین آمنو سے اللہ تعالیٰ وعدہ بھی کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم جو ہے ان کے مقابلے میں بھی صبر نہیں کر رہے ہیں۔ کفار اتنی محنت کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے مقابلے کا صبر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے رباطہ اور مرابطہ، رابطو ہے نا، رابطہ باندھنے، باندھنے کو کہتے ہیں، گھوڑے باندھنے، جنگ کی تیاری ہے نا۔ قرآن میں بھی جو ہے ایک اور جگہ ہے کہ رباط الخیل، گھوڑوں کو باندھنا یعنی کہ جنگ کی تیاری۔ اور ہم جو اگر قرآن جس وقت پڑھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ آیت ہے تو 2 معنوں میں یہ ہوگا، ایک تو اسلامی سرحدوں کی حفاظت، بینگ مسلم، اور دوسرے جو ہے وہ نماز کی تیاری ہے۔ نماز کی تیاری میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں ربط، اب ایک پڑھ لی اب دوسری کا انتظار، اس کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھنا کہ فلاں فلاں کام اس کے مجھے عصر مغرب کے بیچ میں ختم کرنے ہیں، پھر مغرب کا ٹائم ہو جائے گا، اس کے لیے وضو کرنا سب اس میں آ جائے گا۔ تو اب جب اسلامی سرحدوں کی حفاظت جو ہے وہ جنگ کی تیاری کے ساتھ قیام کرنے کو جو ہے آپ کو بتایا کہ رباط اور مرابطہ، ایک تو یہ کہ کسی جنگ کا خطرہ سامنے نہیں ہے، سرحد محفوظ ہے، پھر بھی جو ہے ہماری ایک اسٹینڈنگ آرمی ہے، تو اس میں بھی جو ہے ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس وقت جب بالکل کوئی جنگ کا خطرہ نہیں ہے تو انسان یہ بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، یہ اجازت ہے کہ آدمی سرحدوں پہ اپنی فیملی کے ساتھ جا کے وہیں رہنے بسنے لگے، اور اس کا اگر جو ہے مین نیت یہ ہے کہ وہ سرحد کی حفاظت ہے نا، بارڈرز کی حفاظت کر رہا ہے، کبھی بھی جنگ چھڑے تو وہ فوراً جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، تو اس کا جو ہے ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ سرحد پر دشمن کے حملے کا خطرہ ہے نا کہ، تو پھر جو ہے عورتوں بچوں کو وہاں رکھنا درست نہیں ہے۔ اچھا اب اگر جو ہے کوئی شخص کے دل میں نیت ہی وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آرمی میں ہے، خوب پیسے مل رہے ہیں، وہ اپنے فیملی کے ساتھ سرحد پہ ہے، تو اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ نیت اس کی سرحد کی حفاظت کی ہو، اور پھر اگر جو ہے جنگ نہیں ہو تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری صورت جیسے آپ کو بتایا کہ اگر واقعی دشمن کا حملہ ہے تو پھر فیملی کو ساتھ رکھنا درست نہیں ہے نا۔ تو ان دونوں صورتوں میں رباط کے فضائل بے شمار ہیں، اور اس کی بے انتہا بہت ساری احادیث ہم نے آپ کو تفصیل ان ڈیپتھ میں بتا چکے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط تمام دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے اگر میں رات کو جاگتی ہوں تو وہ میں اپنے لیے جاگ رہی ہوں،
وہ اگر رات کو جاگ رہا ہے تو وہ پورے ملک کے لیے جاگ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں، امن کی حالت میں رہ رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو جو ہے ایک حدیث ہے اور صحیح مسلم کی ہے کہ ایک دن رات کا رباط 1 مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادتیں گزارنے سے بہتر ہے، اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا، اور شیطان سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ یعنی کہ جو ہے اس میں ثابت قدمی، اصل چیز کیا ہے کہ ثابت قدمی، اور رباط والے کرنے کے لیے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ قبر میں حساب کتاب لینے والوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ عمل رباط ہر صدقہ جاریہ سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اتنے سارے مسلمانوں کے نیک اعمال کا انحصار اس کے اوپر ہے۔ یہ میں مختصراً آپ کو بتایا، ورنہ اس کی بہت ہی لمبی تفسیر ہے۔ اور پھر جیسے آپ کو بتایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز ہے نا، ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایک چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے، وہ ہے کہ وضو کو مکمل طور پہ کرنا، باوجود اس کی کہ سردی ہے یا کوئی اور مشکلات ہیں، پھر مسجد کی طرف کثرت سے جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، ذالکم الرباط، یہ بھی رباط ہے نا، اور انتظار میں رہنا، اس کے حساب سے اپنی ساری چیزوں کی جو ہے وہ اپنے پلاننگ کرنا، یہ بھی رباط میں آتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران جو ہے وہ ہو گئی ہے، اب ہماری سورہ نساء ہے نا۔ اب ہمارے مگر ٹائم ہمارا 4:47 ہے، ایسا کرتے ہیں تھوڑی سی شروع کر دیتے ہیں، اور جتنی ہم کر سکیں، میرا خیال ہے ہم 5-7 منٹ تو کر سکتے ہیں نا۔ تو ذرا سورہ نساء کی تھوڑی سی تلاوت کر لیں، اگر رضیہ ہیں تو رضیہ کر لیں، ورنہ سائمہ کر لیں۔ جی جی، سورہ نساء کی آیت پہلی سورہ نساء کی ایک آیت۔ پہلی آیت جی جی اوکے 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ۔ تو الحمدللہ ہماری جو ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، جو پہلا گروپ ہے قرآن میں، اس میں 4 سورتیں ہیں، جس میں سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء اور مائدہ۔ سورہ بقرہ اور آل عمران زہرابین ان کا جوڑا ہے، اور سورہ نساء اور مائدہ، تو یہ ساری جو ہیں یہ پہلا گروپ بناتی ہیں نا۔ تو تھوڑا سا ہم انٹروڈکشن کر پائیں گے کہ سورہ نساء جو ہے وہ مدنی سورت ہے، اور 24 اس کے رکوع ہیں، اور 176 آیات ہیں نا۔ اور ابھی جو انہوں نے اس کی جو ہے وہ تلاوت کی ہے، اس میں جو ہے پہلے ہم اس کو یہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ سورہ نساء میں آپ کے کون کون سے مضامین جو ہے وہ کور کیے جائیں گے، جیسے ہم نے سورہ آل عمران کا آپ کو بتایا تھا۔ تو اس میں جو ہے نا 3 بڑے ٹاپک ہیں، اس میں جو اسلامی سوسائٹی کی جو ہے وہ تربیت ہے۔ اب اسلامی سوسائٹی مدینہ میں جو ہے وہ ایک اسلامک سوسائٹی بنی ہے، اب جو احکامات آ رہے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے ہماری تطہیر کی جا رہی ہے کہ پہلے کے جو غلط عقائد تھے وہ کیسے ہم دور کریں، اور کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ جو احکامات دے رہے ہیں اس پہ کیسے عمل کریں ہیں۔ پھر کس کس سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، مشرکین بھی موجود تھے، منافقین بھی موجود تھے مدینہ میں، اور یہودی بھی ہیں۔
اور جو ہے امت مسلمہ اخرجت للناس وہ بھی ہیں۔ تو اس میں جو عورتوں کے حقوق پہ بہت بات ہوئی ہے، یتیموں کے حقوق پہ ہے، پھر جو ہے یعنی کہ 5ویں رکوع کی جو ابتدائی آیات ہے صلاۃ الخوف ہے اس میں ہے، پھر جو ہے تیمم کی اجازت ہے۔ تو بہت سارے جو ہے اس میں احکامات ہیں جو ہم تیزی سے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت تیزی سے اس سے جائیں گے۔ جو صرف احکامات ہیں وہ آپ کو ہم بتائیں گے، اور پھر ہم یا ایھا الذین آمنو پہ آئیں گے۔ یہ آیت نمبر 1 جو سورہ نساء کی، یہ بہت ہی اہم آیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کو، ہم کہہ رہے ہیں نا کہ فی ہی ذکرکم، تو ذکر تو پھر میرا آ گیا، یا ایھا الناس، میں پہلے انسان ہوں بعد میں مسلمان ہوں۔ ہم جو ہیں وہ پہلے کیا کرتے ہیں، ہم نے کس کو فوکس کیا ہوا، یا ایھا الذین آمنو پہ، تو ہمارا کچھ تعلق تو لوگوں سے بحیثیت انسان کے ہے، ایز ہیومن بینگ، تو وہ بھی ہم کو یاد رکھنا ہے نا، تو یہ بھی میرا ہی ذکر ہے۔ تو مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا سے جوڑا بنایا ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے اس سے جو ہے بث منہما رجالا، ان دونوں سے پھر جو ہے بہت سارے مرد اور عورتیں، پوری جنریشن آفٹر جنریشن، اور ہم موجود ہیں، ہمارے جو ہے ہم لوگ ایک دوسرے کے سب رشتہ دار ہیں، کوئی بہن ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹی ہے۔ تو یہ سب کس طرح سے، کیونکہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ آدم و حوا ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس کا تم جو ہے وہ کیا اس کے نام پہ سوال کرتے ہو، لوگوں کو بھی کہتے ہو کہ اللہ کا ڈر کرو، اللہ کا، خود ہم کرتے نہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان اللہ کان علیکم رقیبہ ہے، اور یہ جو ہے اتقو ایک دفعہ آیا ہے، پھر دوبارہ اتقو آیا ہے، اور پھر ان اللہ کان علیکم رقیبہ ہے، یعنی کہ ایک آیت میں 2 دفعہ تقوی کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خطبہ نکاح میں شامل کر لیا۔ تو یہاں پہ ہم بس کرتے ہیں، کیونکہ اب آپ سے شروع میں بھی بات نہیں ہو پائی تھی، تو اب ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں۔